हैदरी, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, सैयदी मुर्शदी। हज़रत जी वकार आज जेड़े दोस्त खड़े ने ये पंडाल तशरीफ रखो बड़ी मुहब्बत नाल। और मैं गुजारिश करांगा सारे दोस्तों नू कि जिन्हां दे सिरां ते कपड़ा ने वो मेहरबानी फरमा के रुमाल वगैरह अपने सिरां नू टाप के बैठो। यकीनन ए बड़ी मोहब्बत वाली और बड़ी पकीज़ा महफिल है। हर महफिल दे अपने अपने आदाब ने, लेकिन जिहड़ी आले बैत दी महफिल होवे, हुजूर दे साहब दी महफिल होवे, हुजूर दे सहाबा दे जिक्र दी महफिल होवे, हुजूर दी आले बैत दे जिक्र दी महफिल होवे, यकीनन ए साडे वास्ते बाइसे निजात है। तो हज़रत जी वकार जामिया सगीर दी हदीस पाक, उस तो बाद मैं इंशाअल्लाह तुहानू नायाब मोती इंशाअल्लाह तुसी सुनोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाइलिन हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु। हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को तीन चीज़ां सिखाओ। किनियां? सारे बोलो किनियां? तीन चीज़ां सिखाओ हर बंदे ते जिन्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़े उस बंदे ते जरूरी है कि अपनी औलाद नू, जेड़ा बंदा साहबे औलाद है, अपनी औलाद नू तीन चीज़ां उस बंदे नू सिखानियां जरूरी ने औलाद नू। पहली चीज हुजूर दी मोहब्बत, आका करीम अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत और हुजूर दी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह साडा ईमान है। इकबाल ने इसे वास्ते आख्या सी बा मुस्तफा परसा खेशरा के दीना माऊस गर बाउन रसीदी तमामुल हबीस। इकबाल ने आख्या सी तू अगर अपने आप नू हुजूर दी चौखट ते नहीं लेके गया, हुजूर दी गुलामी नहीं इख्तियार की, हुजूर दी मोहब्बत दिल च नहीं अपनाई, तू समझ ले सारी जिंदगी तू गुमराही के अंदर गुजार दी। हज़रत जी वकार अपनी औलाद को हुजूर दा प्यार सिखाया करो और प्यार के नाल नाल हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत दी मोहब्बत भी सिखाओ, अहले बैत दी मोहब्बत। और तीसरी जड़ी जरूरी चीज है हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम भी दिया करो और कुरान मजीद पढ़ना भी सिखाया करो। हज़रत जी वकार अहले इलाका दे वास्ते बड़ी खुशखबरी है। जामिया गौसिया रिजविया इस मदरसे दे अंदर माशाअल्लाह हिफज दी भी क्लास है और बच्चों वास्ते नादरे दा भी एहतमाम किया गया है। सारे दोस्तों नू बुजुर्गों नू गुजारिश है कि इस मदरसे दे अंदर अपने बच्चों नू भेजा करो। और एक लोगों का ख्याल बन चुका जी कुरान ही पढ़ाना जिंदे को मर्जी पढ़ा लो, किते ए ना होवे कि कुरान तुसी उस बंदे को पढ़वा लो जिन्हों साहबे कुरान का ना पता होवे, जिन्हों हुजूर दी अहले बैत का ना पता होवे। हज़रत जी वकार कुरान उस शख्सियत को अपनी औलाद को पढ़ाओ जिन्हे दिल दे अंदर हुजूर दा भी प्यार होवे, हुजूर दी अहले बैत दा भी प्यार होवे और सदीक पाक दा भी प्यार होवे, उमर पाक दा भी प्यार होवे, जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन दा भी प्यार होवे, जनाबे शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा दा भी प्यार होवे। हज़रत जी वकार ए ऐलान है तुहाडे वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह ए मदरसे दे साडे फकीर खादिमुल उलमा जनाबे मोहतरम भाई मोहम्मद मजहर अब्बास मोहम्मदी सैफी वो इत्ते खादिम ने, तो इंशाअल्लाह एक हाफिज साहब दा भी एहतमाम कीता गया। तो आज दी महफिल दा पैगाम है कि अपने बच्चों नू जरूर कुरान मजीद की तालीम नाल रास्ता करो, यकीनन दुनिया भी सबर जाएगी आखिरत भी सबर जाएगी। तो मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ कंजुल मारिफ रमूज़ हकीकत पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयदी व मुरब्बी हुजूर किबला सूफी मोहम्मद मजहब हुजूर किबला सूफी जफर अब्बास मोहम्मदी सैफी दामन बरकातुहुल कुद्सिया आपकी मैं खिदमत में बायकर्ज करता हूँ कि आप अपने मवाइज़े हसना से हमारे कुलूब व अज़ान को मुअत्तर फरमाएं। तो हुजूर वाला की आमद से कबल हुसूल बरकत के लिए नारा लगाइए। तो नारा ऐसा लगाना चाहिए जिससे हुसैनियत हमारे दिलों में पहले जिंदा है, लेकिन जो हुसैनी है वो हुसैनी बनकर नारे का जवाब दे। नारा तकबीर। सभी हजरात नारे के लिए दोनों हाथों पर उठाकर हकीकत में कि जिक्र मुस्तफा हमारे चैन दिलों का सहारा है, दोनों हाथों पर उठाकर नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हुसैनी, 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 हुसैनी।
علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین معززین علماء کرام دوستو اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ امام بخاری نے حدیث پاک نقل فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ دے سن عشاء دی، پھر محلے جا کے جماعت بھی کرایا کر دے ہاں۔ قرآن مجید دے نال آپ نو اتنا شوق ہا کہ ایک رکعت دے اندر سورہ البقرہ پوری پڑھ چھڑ دے سن، دوسری رکعت لئی سورہ آل عمران پڑھ دے سن۔ تو ایک دن ایسا ہویا کہ ایک صحابی نے نماز چھوڑی، جماعت ہو رہی ہا، جماعت ہی چھوڑ دیتی اور چھوڑ کے اپنی علیحدہ نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ صبح ہوئی تو صحابہ نے کہا بھی تو منافق تو نہیں ہو گیا کہ جماعت چھوڑ دیتی ہے؟ وہ فرمان لگے میں منافق نہیں ہویا، میں اس لیے جماعت چھوڑی ہے کہ میں سارا دن مزدوری کردہ ہوں، اٹھ چرانا ہوں، اور میں بارگاہ نبی شکایت کراں گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ اور وہ گئے، انہیں شکایت کی تھی، انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ آپ دے پیچھے آکے عشاء دی نماز پڑھ دینے، پھر اس تو بعد ساڑھے محلے چاہ کے جماعت کران دینے، اور ایک رکعت چی سورہ البقرہ پوری پڑھ دینے۔ تو انہوں پتا ہے سورہ البقرہ کتنی ہے؟ 2.5 پارے کتنی ہے؟ تو تسی تراویاں کتنا پڑھ دے ہو؟ 1.25 پارا اتھے پڑھیا جاندہ ہے جتھے کوئی حافظ ہوئے، کیویں پڑھیا جاندہ ہے؟ جدی سمجھ کوئی نہیں ہوندی، جتھے 1.25 پڑھیا جاندہ ہے کسے کسے جگہ تے ٹھیک، ورنہ انہیں پڑھیا جاندہ ہے وہ دی سمجھ کوئی نہیں ہوندی۔ تے جتھے صورتاں پڑھیاں جاندیاں نے اتھے امام ایک کو سائد سورہ فاتحہ اور علم ترى کیف ملا کے ایک کو وری اللہ اکبر کردہ۔ ظاہر ہے اے اسا دین سکھیا ہے اور او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردان۔ تو ایک رکعت دے اندر سورہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی اور حضرت معاذ نے بلایا، ناراض ہوئے آپ نے فرمایا معاذ دن چھوٹیاں صورتاں نہیں ہوندیاں، اذا سجا کیوں نہیں پڑھ دے؟ چھوٹیاں صورتاں پڑھو، میری امت لی آسانی پیدا کرو۔ اسی جس طرح محفلہ منعقد کر رہے ہیں، ساڑھی ترتیب کافی حد تک غلط ہے کہ اتنی دیر تک محفل ہوندیاں نے کہ صبح لوگ نماز نہیں پڑھ دے، اور دا اثر کی ہوندہ ہے کہ محفلہ ہر روز ہوندیاں نہیں۔ ربیع الاول شریف ہوندہ ہے، کچھ صاحبان اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک اشتہار بنا لیا ہوندہ ہے بھی آج ایتھے کل اوتھے پرسو تھے، نہیں ہوندہ ہے نا جی، لیکن وہ دا فائدہ یہ ہوندہ ہے کہ لوگ نیکی وال نہیں ڈٹ دے،
کیوں نہیں ڈٹتے؟ آخر کی وجہ ہے؟ اس مجلس کے اندر نا ذمہ دار کیڑے کیڑے بندے ہیں؟ تھوڑا جہا ہاتھ کھڑا کرو جڑے زمین نو جان دے ہو میں، ذمہ دارے نو سمجھ دے ہو میں۔ چلو یہ دسو کہ اگر بیج نہ اچھا ہوئے فصل ہو جائے گی؟ تو جے زمین بڑائی نہ ہوئے تو پھر تو جے موسم ٹھیک نہ ہوئے تو جے گڑ چھڑیوے تو پھر اس نو اگے پانی کھاد دھیان کچھ بھی نہ کریوے۔ اچھا ادھے اتنا خیال کرنے ہیں بھئی زمین بھی ٹھیک ہوئے، موسم بھی ٹھیک ہوئے، بیج بھی ٹھیک ہوئے، پھر دھیان بھی کیتا جاوے پکن تک، تو ادھے کیوں نہیں خیال کر دے کہ اسی زمین کیسی بنائی ہے کہ ایسے لوگ جنہیں محنت مزدوری کرنے والے ہیں اسی انہوں نے بٹھانے ہاں 12 1 2 ہو جاندے نے، تو جتنے صاحبان ہوندے ہیں علماء انہاں بھی کثیر تعداد ایسے لوگاں دی ہے جنہیں نماز قضا کر دیندے نے صبح دی۔ مقتدی صاحبان ہیں تو انہاں دے وچ بھی کثرت نال ایسے لوگ جنہیں نماز قضا کر دے ہیں۔ کیوں ایسا ہوندہ ہے کہ وہ دیر دے نال فارغ کر دے ہیں؟ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا ہاں کہ میں جدوں دا بارگاہ نبی چایا ہاں ہمیشہ روزہ رکھیا اور ہر رات عبادت کیتی ہے۔ ایک دن ایک صحابی نے دیکھیا کہ رات نو آرام بھی کر رہے ہیں اور دنے کھانا بھی کھا رہے ہیں، تو آئے بارگاہ نبی شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان جھوٹ بولدا ہے۔ آپ نے بلایا کہ سلمان جھوٹ بول دے ہو؟ شکایت آئی تو آڈی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سنیا جنہا نماز عشاء جماعت نال پڑھے اس نو ادھی رات تک عبادت دا ثواب، اور جڑا آدمی صبح با جماعت نماز پڑھے انہوں باقی ادھی رات دا ثواب۔ تو میں نے اس سے یقین ہے اس دن تو میں کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ عشاء دی نماز اور صبح دی جماعت نال نہ پڑھی ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان سچ آکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لو میں سنیا کہ جن آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، تو جدوں دا میں آپ دی خدمت دے اندر آیا ہاں میں کوئی ایسا مہینہ نہیں چھوڑیا جیسے 3 روزے نہ رکھے ہونے، تو میں یقین نہ لادا ہاں کہ میں پوری زندگی روزے نہ گزاری۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان رحمت ہے، اور اسی اس تو فائدہ اٹھا نہیں رہے۔ اکثر محافل لیٹ کر کے جڑے بیچارے نمازی ہوندے ہیں انہاں دی نماز اکثر دی قضا کرنی اور کئیاں دی جماعت اور رہ جانے۔ آپ کو پتا ہے اگر جماعت نال نماز پڑھے تو کتنا ثواب ہے؟ 27 نمازاں دا، ایک روایت 25 نمازاں دا، اور اگر جامع مسجد دے اندر پڑھے ابن ماجہ دی روایت ہے 500 نماز دا ثواب۔ تو اپنے ماحول اس طرح چل رہے ہیں؟ نہیں چل دے۔ ساڑھے ہاں جو ترجیح ہو رہی ہے وہ علماء نو نہیں ہو رہی، وہ نعت خانہ نو ہو رہی کہ نعت خانی غالب ہوندی ساڑھی محفلن دے اندر علم تھوڑا ہوندہ ہے، تو جی کوئی مولوی آ جاندہ وہ شعر شروع کر دیندہ ہے، چونکہ انہوں لوگاں انہوں وعدے نے جاہل نے، انہوں علم دی سمجھ نہیں آمدی، تو شعران دی سمجھ آمدی ہے۔ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے، دراصل وہ صاحب بھی تقریر کر کے چاندہ میرے تے لوگ پیسے سٹیا کریں۔ جدو اسی عظمت اہل بیت دے موضوع تے گفتگو کرانگے تو چونکہ اکثر آپ نے چیزاں سنیاں میں تو انہاں دے بارے چند چیزاں عرض کرنا جو عمل و کردار نو سوارنے والیاں نے۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن پاک نو دیکھیا، انہوں نے کھجور اٹھائی اور منہ پا لئی۔ وہ کھجور صدقے والی ہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی منہ پا کے کٹ دیتی، آکھیا صدقہ آل محمد علی جائز نہیں ہے۔ اس سے دو مفہوم ہیں، ایک تو ٹھیک بات ہے کہ صدقہ آل محمد علی جائز نہیں، اور دوسرا باپ اپنی اولاد دی تربیت اس طرح کرے کہ اس نو حرام دا لقمہ کھان نہ دے۔ جڑا اہل بیت نال پیار کردا ہے اس دے لئے پہلی شرط کی ہوئے گی، او کی کرے؟ حلال کھاوے۔ اہل بیت دی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، ہر مہینے اگے پیچھے دا تسی یاد نہیں کر دے، مہینے بعد اکثر یاد کر دے ہو۔ انہاں دا نام ہے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماندے نے اکل حلال یحیی قلبک واکل حرام یمیت قلبک، کہ بندے حلال کمائی تیرے دل نو زندہ کر دے گی اور حرام کمائی تیرے دل نو مردہ کر دے گی۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ تو سوال ہویا کہ حضور 90 سال دے قریب آپ دی عمر مبارک ہے، تو کو ایسے عمل بھی ہیں جنہ تے تہانوں مان ہوئے، صرف 11ویں کھاندے ہو، انہوں دے نقش قدم تے عمل کرنے والا کوئی ماحول نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوری زندگی جس عمل تے میں نو مان ہے اور دو کم ہیں کہ ساری زندگی ایک لقمہ بھی حرام دا اپنے پیٹ چنی داخل کی تھا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ پوری زندگی جھوٹ نہیں بولے۔ رمیشہ صوفیاء نے دو نکتے پیش کیتے عوام الناس دے سامنے، وہ کی دو نکتے ہیں؟ عقل حلال صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ اگر یہ دو آدمی چیزاں تے عمل کر لے اور ڈٹ جائے، احتیاط کر لے، تو اللہ دا دوست ہو جائے گا۔ اس دے اندر بہت ساری چیزاں خود بخود آ جان گیا، اور ایک سبق سانو اہل بیت کو ملیا ہے۔ مشکات شریف دی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر ہم دے ہاں، تو آپ اٹھ کے کھڑیاں ہو جان دیا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دا بوسہ دے دیا ہاں اور اپنی جگہ تے بٹھا دیا ہاں۔ تو اس تو سبق کی حاصل ہویا کہ گھر باپ آ جائے تو بیٹا ہوئے چاہے بیٹی ہوئے، او کی کرے؟ والد لی اٹھ کے کھڑے ہو جان اور والد دے ہتھاں دا بوسہ لمن اور پھر اپنی جگہ تے بٹھا دیں۔ کون آدمی ہے تو اڈے جو جڑا ایسا کردہ ہے؟ اگر یہ تربیت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ والد دے آن نال اٹھ کے کھڑیاں ہونا ہے، یہ سکھا کون رہا ہے سانو؟ اے اہل بیت نے سکھایا ہے۔ یہی تو رولا ہو گیا کسی گلہ باقی کیتیاں عمل والیاں نہ کیتیاں۔ اہل بیت نے سبق دیتا ہے، والد آوے کی کرنا ہے؟ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، انہوں دے ہتھاں دا بوسہ لوے۔ ہونتے لوگاں نے کی کرنا شروع کرتا کہ بوسہ لینا بھی بدعت ہے اور سجدہ ہے، ایڈا نیر کر دیتا۔ جس گھرانے نے پوری کائنات نو دین سکھایا ہے، انہوں نے اس مسئلے دی سمجھ نہیں لگی کہ ہتھاں دا بوسہ ہے یا سجدہ ہے۔ یہ تو ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر ہوندے نے، اور انگے کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ جدوں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے ہوندیاں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اور اپنے بیٹی دے ہتھاں دا بوسہ لیندے نے، پھر اپنی جگہ تے بٹھاندے نے۔ ایک کام کدی کیتا ہے ہندو لوگاں نے؟ میں انڈیا دے اندر گیا اور ایک ہندو دی تقریر سنی، اور وہ تقریر کی کر رہا ہاں، وہ تقریر کر رہا ہاں، اپنے وزیر اعظم نو کھچ رہا ہاں
کہ تو نالائق ہے، مسلمانہ دی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، کوشش کر مسلمانہ دی تعداد گھٹ جائے۔ اگر اسی طریقے بڑھتی رہی جو ہون ہے اس وقت چل رہی ایوریج، اس نے کہا 2028 تک مسلمانہ دی تعداد انڈیا دے اندر ہندوؤں تو زیادہ ہو جائے گی۔ اور وہ کیوں آکھ رہا؟ انہوں دے مذہب دے اندر یہ مسئلہ ہے جڑا اساں پکایا ہویا ہے اور اہل بیت والا نہیں پکایا۔ اپنے گھر بیٹا پیدا ہوئے ساڑھے دروازے تو شریع ٹنگیا ہوندہ، تو آڑے پاس ہے رواج، کیوں ٹنگ دے ہو؟ اہل بیت نے دسیا ہے، ہندو دس کے گئے ہیں، اور اج تک یہ سمجھ نہ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے روایت لکھی، جس نے اللہ رب العزت 3 بیٹیاں عطا فرمائے۔ کتنی بیٹیاں؟ 3، اور وہ 3 دی تربیت کرے اور بلوغت تو بعد نکاح کر دے، وہ 3 بیٹیاں بخشش لی کافی۔ اگے فرمایا 3 نہ ہون، جس نے اللہ رب العزت 2 بیٹیاں عطا فرمائے، 2 دی تربیت کرے، بالغ ہون تو بعد نکاح کر دے، 2 بیٹیاں بخشش لی کافی۔ صحابہ دینے کسی ایک لئی اگر پوچھ دے، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دینا ہا کہ ایک ہی بخشش لی کافی۔ اور بیٹی دے بارے کی ارشاد فرمایا، بیٹی اللہ دی رحمت۔ اپنے ہاں رواج کی ہے، بچہ پیدا ہوئے تو مبارک دیں دے ہیں، بیٹیاں پیدا ہون تو لوگ آکے افسوس کر دیں، اتھے بھی کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں سکھایا، حضور دے گھرانے نے تو یہ سبق نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ اگر ایک طرف میرا بیٹا ہوئے ایک طرف میری بیٹی ہوئے، میں ہمیشہ بیٹی نو ترجیح دے سی۔ تو یہ سبق سانو اتھو سکھنا چاہیے دا، کوئی نہ سکھیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی تربیت کیتی ہے نا، خود انہوں نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ تربیت ہے۔ تسی اولاد دی عزت کرنا شروع کر دے، اولاد تو ہڈی عزت کرنا شروع کر دے بیکی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تربیت دا اثر ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 3 دن تو بعد گھر تشریف لے آئے، گھر دے اندر چولہا نہیں بلیا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا نے شکوہ نہیں کیتا۔ آپ نے خود پوچھا بھی 3 دن ہو گئے چولہا نہیں بلیا، تو سا شکوہ کیوں نہیں کیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یافتہ ہے بیٹی، وہ کیا دیا نہیں کہ میں نے میرے والد نے فرمایا ہاں بیٹی فاطمہ خامد نو پریشان نہیں کرنا، پوری زندگی آگ بلے یا نہ بلے، سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے کہ میری زبان جو کدی شکوہ نہیں آئے گا۔ اپنا بھی یہ تربیت والا ہے نظام، بیٹیاں نو سمجھا کے گلی یہ نکاح ہو جائے کہ بیٹی خامد نو پریشان نہیں کرنا۔ ہے کوئی ایسی صورتحال؟ بخاری دی ہی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ تے سوال کر دینے، اچھی عورت کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت ہو ہے جڑی اپنے خامند مال دے اندر خیانت نہ کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خامند دی خدمت کرنے والی ہوئے۔ فرمایا بالکل ٹھیک۔ آپ نے مولا علی شیر خدا والی اشارہ کیتا کہ علی اچھی عورت کون ہے؟ او بھئی آئے جڑے بندے اٹھ رہے انہوں بٹھاؤ نا، ہون تک اگے بیٹھے رہے ہو، ہون کیوں جا رہے بہ جاؤ۔ تو آنو جدو دین دسن دی واری ہے ہون کال ہو گئی، اگے کھڑے ہو جا کسے نو نہیں جان دینا، ایدے پکڑ کے میرے کو لائے انہوں۔ اگو دین سکھ لو، ہون تی بیٹھے رہے ہو۔ اے جا کے گھر دسیا ہے، چیک کر لویا ہوندہ کی ہے۔ تو مولا علی شیر خدا
آپ نے کی عرض کی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جے ٹائم دیو میں گھروں پوچھ کے آکے مسئلہ دسنا. مولا علی شیر خدا نو پتا ہے کہ جڑے سوال کر رہے ہیں انہوں نے بیٹی دی تربیت کیتی ہونی. گھر آگئے سیدہ فاطمہ الزہرا تے سوال کیتا کہ آپ دسو اچھی عورت کون ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عرض کر دیا نے کہ حضور میرے ابا جی نو عرض کر دیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عورت ہو ہے جس نے نہ کدی غیر نو ویکھیا ہوئے نہ غیر نے اس نو ویکھیا. کی خیال ہے اہل بیت دے منن والے نو انہیں کرنا چاہیدہ ہے یا بیبیاں اور بندے اکٹھے کر کے محفلہ کرانیاں چاہیدیاں؟ اگے سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی تربیت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت ہاں. سیدہ فاطمہ الزہرا دی بیٹی ہے جنہ دا نام ہے سیدہ زینب. بہت بڑے مشہور محدث نے یحییٰ بن معین نہ بھول نہ جاوے. اگر یہ نہ بھی ہویا تو چلو کو اور محدث ہونگے میرا خیال ہے غلطی نہ ہو جاوے. ان دا گھر سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال ہاں. ان نال ہاں کیا فرماندے نے کہ دیوار ساڑی ساتھ جیا انہوں بھی ساڑے گھران دی ہوندی ہیں نا جی ایک دیوار ساتھ دی اس طرح کر کے اشتراک ہے. تو ادھن کہ 20 سال گزر گئے. 20 سالان دے اندر میں سیدہ زینب دی آواز نہیں سن سکیا. اے تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیتی ہے اپنی بیٹی دی کہ اتنے سال گزر جان اور صرف نال علیہ گھر دے اندر بھی آواز نہ پہنچ سکے. اور پھر وہ محدث سے بات کر دے نہیں کہ ایک دفعہ سیدہ زینب آپ بیمار ہو گئیاں تو آپ دے خامد نے آکھیا کہ اگر آپ چاہو تو میں ڈاکٹر نو حکیم نو بلا کے لے آواں چیک کرے اور دوائی دے دے میں. تو آپ فرما دیا نے کہ نہیں تسی علامت اور حقیقت بیان کر دو میری اس تے دوائی لے کے آؤ. انہاں جواب چاکھیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اجازت ہے عذر دے تحت غیر محرم کو لو علاج کرایا جا سکتا ہے. یہ معذوری ہے یعنی کچھ جگہ دوتے عذر ہے ڈاکٹر غیر عورت نو دیکھ سکتا ہے. لیکن انہوں نے جواب کی دیتا. انہوں نے نہیں جواب دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے خامد نو کیا کہ حضور والا سچ فرما رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اجازت دین دی ہے کسے موقع تے غیر دیکھ سکتا ہے ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں فاطمہ دی بیٹی ہوں. ایک لفظ نہ فرمائے وہ محدثہ دے ہیں کہ جدوں نے خامد نے میں نے دس سے آنا کہ میری بیوی نے کیا ہے کہ ڈاکٹر چیک تو چلو کر لے ہاں جائز ہاں لیکن ایک بات تو دس کہ میں فاطمہ دی بیٹی اج او تربیت والا شعبہ ساڑھے گھرانچ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ دین سکھن والے کتھے گئے؟ اصل معاملہ انج ہو گیا ہے کہ سکھان والے دے اندر کمزوری آ گئی ہے. اگر سکھان والے ٹھیک ہوندے استاد ٹھیک ہوئے شاگرد نو کافی سارے اچھے اثرات ہونگے کہ نہیں؟ ساری کائنات دا سب تو بڑا استاد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات. آپ جیسا کائنات کوئی استاد اور سب تو اعلیٰ دنیا دے شاگرد کون ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ہیں. نہ یہ جائے کو دین سکھان والا کائنات ہو سکتا ہے نہ یہ جائے کوئی شاگرد کائنات ہو سکتے نہیں. تو جو ہستی صحابہ نو دین سکھائے گی گھر والے نو دین نہیں سکھائے گی. اجری ایسی عظمت اہل بیت بیان کر دے ہاں میں جان کے چند چیزاں وچوں ہٹ کے بیان کر رہے ہاں کسی صرف محفلہ منعقد کر دے ہاں عمل و کردار کون کرے گا؟ درست وہ تو ساڑھے انجے دے انجے ہیں کہ جدو اے واری اوندی ہے ادو کی ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس عورت تے
خامد راضی ہوئے. کون راضی ہوئے؟ اس سے مفوت ہو جاوے. فوت ہوئی ہے لیکن خامد راضی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت 8 دروازے ہیں نو دے لئی اللہ سارے ہی کھول دیندہ ہے، اور اللہ ارشاد فرماندہ ہے جس دروازے چو مرضی داخل ہو جائے، اس لیے کہ تیرے تے تیرا خامد راضی ہے. ایک کس طریقے ہوئے گا؟ ایک اس طریقے ہی ہوئے گا جدو تربیت کرنے والا گھر دے اندر باپ ٹھیک ہوئے گا، بیٹی نو ٹھیک سکھا دے گا، تو پھر یہی حال ہوئے گا کہ بیٹی خامد نو راضی کرے گی. اور جدو ساڑھے جاہل ان آکھیں گے کہ بیٹی نکاح کر کے دے رہے ہیں، خامد تینو کوئی گل کرے اسی مار نہیں گئے. ایک ساڑھے محاورے ہیں، اسی پیچھے جیندے بیٹھے ہاں تو پریشان نہ ہوئی، تینو ایک گل کرے تو کو 100 کری. یہ تربیت ساڑھی ہے، لیکن اہل بیت دے گھرانے دی یہ تربیت نہیں ہے. واقعہ کربلا کچھ لوگ ذاکریں کو سن دے ہونگے، کچھ ساڑھے علماء کو بھی سن دے ہونگے. سیدنا امام حسین پاک گئے ہیں کربلا دے اندر. آپ دی صاحبزادی ہے، انہوں نے مدینہ پاک چھوڑ کے گئے، جنہ دا نام ہے سیدہ سغرا. کی نام ہے؟ انہوں نے کیوں چھوڑ کے گئے؟ تاریخ دی کتب اٹھا کے دیکھو، انہوں دا نکاح ہویا ہے سیدنا امام حسن مجتبی دے صاحبزادے حضرت حسن مسنہ دے نال، اور حضرت حسن مسنہ اس وقت بیمار ہاں، اور آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی خامد دی اجازت تو بغیر تو میرے نال بھی نہیں آ سکتی. اے تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی. انہوں مختلف لوگاں نے اپنے انداز اچھ بیان اسی دویاں دی سانو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، اپنا گھر ٹھیک کریے. اور مائی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کو لوگ کسی نے سوال کیتا بی بی بڑے بڑے صوفیاء کو گئے ہیں، شیطان دی بڑی مخالفت کر دے ہیں، تو کیوں نو کر دی؟ تو مائی رابعہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی یاد جو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ شیطان دا نام لما، کہ میرے کو وقت ہی اتنا نہیں ہے کہ میں اللہ چھاڑ کے شیطان دا نام لینا شروع کر دے ماں. اور دوسرے نے سانو ضرورت کی ہے اسی اپنے گھر نو درست کر لئیے، حضور دی غلامی چ لے کے آ جائیے، باقی خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا کام. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دا اثر اگے آ کے دیکھو. مطلب یہ سمجھ دے ہو بھئی یہ اس وقت ہو سکتا ہون نہیں ہو سکتا، ہون بھی ہو سکتا. کوئی ایسا بندہ ہے تو اڈے جو جس کا نام فرید ہوئے، غلام فرید؟ چلو نہ ہویا، اے دسو کسی نے نام سنے ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا؟ سنے ہویا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا جو دور ہے، اس وقت بر صغیر دے بادشاہ کون ہاں؟ انہوں دا نام ہے غیاث الدین بلبن. کی نام ہے؟ غیاث الدین بلبن. غیاث الدین بلبن دی بیٹی جوان ہو گئی. اس نے اپنے وزیران واقعہ جاؤ بر صغیر پاک و ہند دے اندر پھرو، میری بیٹی دا رشتے دے کو برابری والا لیول ہوئے میں رشتہ دے دے سا. تو وزیر چکر لانا شروع ہو گئے، بڑے بڑے وزیر پھر پھرا کے گھر آ گئے. سب نے کیا حضور آپ دی بیٹی دی برابری والا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک وزیر آیا، اس نے کیا جی میں تنہائی اچ بات کرنی ہے. اس نے غیاث الدین بلبن نے بٹھایا، اس نے کیا غیاث الدین میں ایک ایسا بندہ ویکھیا تیری بیٹی اس لیول دی نہیں. تو غیاث الدین بلبن حیران ہو گیا کہ میں بادشاہ ہاں، اس بر صغیر پاک و ہند اندر کو اور بادشاہ ہے؟ اس وزیر نے کہا ہاں ایک اور بادشاہ بھی ہے. کیا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرید الدین گنج شکر ہے. غیاث الدین حیران ہو گیا، اس نے کہا کون فرید الدین ہے؟ اور وزیر نے کہا اپنی بادشاہی چھوڑ، کپڑے بدل لا، انہوں دی مجلس سے میں تینوں لے جانا، پتہ نہ چلے تو بادشاہ ہیں. ایک دفعہ انہوں دی محفل سے بیٹھ جا، انہوں نے ویکھ، پھر اپنی بیٹی نے جا کے ویکھی جے تیرا انصاف اے تقاضا کردہ ہے
کہ تیری بیٹی اچھی ہے پھر کسی اور نو دے دے بھی تو جے اے چنگا ہے تو پھر دیکھ لے۔ غیاث الدین بلبن چوری آیا، اس وزیر دے نال لباس بدل کے آیا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی مجلس وچ بیٹھا، اٹھ کے گیا وزیر نو آکھن لگا کہ میری بیٹی اس لیول دی نہیں ہے، لیکن کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اے میری بیٹی دا رشتہ لے لے۔ انہوں نے کہا طریقہ تو اللہ نو معلوم ہے، کوشش کر دے ہیں۔ کی کوشش ہے؟ وہ وزیر آیا، اس نے کہا حضور کوئی آدمی دعوت دے تو دعوت قبول کرنا سنت ہے یا نہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کسی دی دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ اس نے کہا حضور اسی دعوت دینے ہاں کہ بادشاہ دے گھر آ کے ایک دفعہ کھانا کھا لو۔ بابا جی نے دعوت قبول کر لی۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دلی چلے گئے، اس نے اپنے گھر دے اندر کھانا پکایا، جدو کھانا کھا چکے تو وزیر نے سبق دیتا بادشاہ نو کہ ہن تنہا بیٹھے نے، اکلیاں گل کر لا، اگر نامی قبول کریں گے تو پھر بھی اپنی عزت رہ جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن کول آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا حضور میری بیٹی ہے، اگر آپ پسند کرو تو اس دن نکاح کر لو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ بادشاہ گھبرا گیا کہ نہ آکھنا کہ نہیں قبول کردہ، لیکن تھوڑی دیر تو بعد حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک شرط دے نال قبول ہے کہ جدو نکاح ہو جائے وہ دلی نہیں رہے گی، وہ میرے کچے گھر دے اندر پاک پتن شریف رہے گی، اور میری مرضی تو بغیر تو ہمیں گھر نہیں جا سکے گی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ غیاث الدین بلبن سوچ رہا ہاں لیکن اس دی بیٹی سن رہی ہاں، اس نے کہا ابا جی جویں آدھے ہیں ساری شرطیں قبول کر لو، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو غیاث الدین بلبن نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نو کر دیتا۔ آپ لے کے پاک پتن شریف آ گئے، کچھ عرصہ گزریا تو بادشاہ دی بیٹی دی جو سہیلیاں ہاں وہ آئیاں بادشاہ دے کول، انہوں نے کیا حضور والا ساڈا کی قصور ہے کہ اتنی مدت ہو گئی اسی ملاقات نہیں کر سکیاں، مل نہیں سکیاں، جاؤ انہوں نے لے کے آؤ تاکہ اسی ملیے۔ غیاث الدین بلبن کہنے لگا کہ میں معاہدہ ہور طرح دا کر چکا ہاں، فرید الدین گنج شکر دی مرضی ہوئے گی تو ملاقات تہاڈی ہو سکتی ورنہ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ خود آ گیا، آ کے پاک پتن شریف سے نے پوچھا حضور اگر آپ پسند کرو تو کچھ انہاں دیاں سہیلیاں ہیں دلی چو ایتھے آ جاویں تے تہاڈی گھر والی نو مل سکدیاں نے؟ آپ نے فرمایا ہاں آ کے ایتھے مل سکدیاں نے، اتھے نہیں یہ جا سکتی۔ اپنے ہاں بھی یہ رواج ہے۔ تو بچیاں جڑی ہاں انہاں دی سواری دا انتظام کیتا، بادشاہ نے وہ آ گئیاں، جدوں ملیاں تو حیران ہو گئیاں، کہنے لگیاں کہ افسوس اتنے شاہی مال چھوڑ کے کچے کمرے دے اندر کس طرح گزارا کر رہی ہوں۔ اس سے اللہ دی مہربانی ہاں اس نے ایک لفظ بولے، اس نے کہا نہیں اصل بادشاہ کل ہونا آئی ہاں۔ انہوں نے کہا کس طرح بادشاہ نے؟ انہوں نے کہا اس بندے دی حکومت جڑا میرا والد ہے اور دلوں تے حکومت نہیں ہے، وہ اونج حکومت ہے، اور جو میرا خامد ہے یہ انج کر دے وے تو لوگاں دے دل انج پھیر جاندے نے، اے دے ہاتھ سے اندر مخلوق دے اللہ نے دل رکھ چھڑے ہیں، تو اس دی حکومت دلوں دوتے ہیں۔ تو اسی تو سارے معاملات گل کر بیٹھے، اور اسی وہ اپنی محفلہ دے اندر بس انہیں ہے چار گلاں کیتیاں، اور عمل و کردار اللہ شعبہ جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے۔ تو آڈا کی خیال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے نواسیاں دی تربیت نہیں کیتی ہوئے گی؟ اے تو کجا مولا علی شیر خدا بھی حضور دے گھر پلے ہیں،
سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دے گھر پلیاں نے، سیدنا امام حسن امام حسین پاک، تو سب دی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے۔ ایک ایک واقعہ بھی یاد کر لو تو اس سے عمل کر لو، ساڑھی زندگی لی تو کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن پاک پیدا ہوئے، کتب اٹھا کے دیکھو سیرت والیاں، سیدنا امام حسن سیدہ فاطمہ الزہرا نے نماز عصر پڑھی اور اس تو بعد آپ پیدا ہوئے، اور مغرب دی نماز سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ یہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور جنت دی حور ہے، یہ باقی عورتاں لئی معاملہ ہے، انہاں دا جسم ناپاک ہو جاندہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا دا جسم ناپاک ہوندہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے نماز عصر پڑھی ہاں، اس تو بعد سیدنا امام حسن پاک پیدا ہوئے، پھر آپ نے غسل فرمایا اور مغرب دی نماز پھر پڑھی۔ آپ دی پوری زندگی دے اندر کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ اور اگے ہن مسئلہ آ گیا کیسی کیا نے ہیں گھٹی کس کو پوائی جاوے، نیکاں کولو کہ تو آٹے پاس سے کوئی نہیں ہوندہ۔ عربہ دے اندر رواج ہاں گھٹی پاندے ہاں نو، لیکن وہ گھٹی کس طریقے پاندے ہاں کہ یا کھجور منہ چبا دیتی، او دا رس مٹھا ہویا تھوڑا جا بچے دا منہ پا دیتا، یا شہد لے کے تو شہد اپنی زبان تے رکھیا تھوڑا جا بچے دے منہ تے لا دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو ہٹ کے امام حسن پاک نو گھٹی اپنی زبان ہی انہوں دے منہ پا دیتی اور چسا دیتی ہے۔ اور علماء بیٹھے ہیں، کتاب اٹھا کے دیکھو کہ پوری دنیا دے جتنے پانی ہیں سب تو افضل پانی جو ہے وہ آب زمزم ہے، اور آب زمزم تو افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک تو جڑے چشمے جاری ہوئے او پانی آب زمزم تو بھی افضل ہے، اور اس تے پوری امت دا فیصلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب دہن پوری کائنات جتنے پانی نے سب تو افضل ہے۔ تو اس دی گھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن پاک نے عطا فرمائی۔ اچھا، جس دی ابتدا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہن تو شروع ہوئے گی، تو کی خیال ہے بعد دے اندر پھر تربیت چھوڑ دیں گے؟ اور اگلی تربیت دی کی پوزیشن ہے؟ یہ مسئلے کدی پڑھ کے دیکھے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ایک گھٹ دودھ دا پلاوے اپنے بچے نو، کس نو پلاوے؟ کتنا ہے؟ ایک گھٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نو ایک غلام آزاد کرنے دا اللہ ثواب عطا فرمانا۔ اے شعبے بھی انگریز قوم نے ساڑھے گھراں جو کٹ دیتے کہ عورتاں دودھ نہ پلاویں۔ عورت نو پتہ ہی نہیں ہے کہ ثواب کتنا ملنا ہے۔ ایک چسکی، ایک گھٹ دودھ دا جڑا بچہ اپنی ماں دے کولو پیندا ہے تو ماں نو ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمانا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا دا طریقہ کار کیا، آپ امام حسن پاک نو دودھ پلان دیا ہاں، جتنی دیر بچہ دودھ پیندا ہے اتنی دیر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا 2 تو 2.5 پارے تلاوت کر دیا۔ اے بھی ساڑھے گھران دے اندر کوئی ہے جڑے دعوی اہل بیت دی محبت دا کر دیں، ایک گھران کوئی سسٹم ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہوئے نال قرآن دی تلاوت کر رہی ہوئے؟ اے بھی ایدہی آیا، اللہ والے کو لایا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جدو بسم اللہ شریف شروع کی ہاں تو استاد نو آپ نے 15 پارے سنا دیتے ہیں، اور استاد حیران ہو گیا کہ قطب الدین بختیار کاکی کی معاملہ ہے، 15 پارے جو بسم اللہ تو ہن پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا حضور والا میری والدہ تہجد دے اندر روزانہ 15 پارے پڑھ دیا، اور میں ماں دی گود یاد کر کے آیا۔ اے اہل بیت دی غلامی والے لوگ ہاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے بڑی مشہور، آپ سن دے ہو،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ہڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزاں؟ فرمایا ایک اللہ دی کتاب قرآن مجید اور دوسری اہل بیت، اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں دا دامن مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اس بات کی ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہوئے گا نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہوئے گی. اور فرمایا دونوں حوض کوثر تے اکٹھے ہی میرے نال ملاقات کریں گے. اہل بیت نے قرآن نو چھوڑیا ہے. مولا علی شیر خدا دے بارے شواہد النبوت دے اندر علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ جناب مولا علی شیر خدا آپ جدوں گھوڑے تے سوار ہوندے ہان تو رکاب دے اندر پہلا قدم رکھ دے ہان دوسرے پاس سے پہنچن تک پورا قرآن پاک پڑھ لیں دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تربیت یافتہ صحابہ دے حال ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت دے اندر پورا قرآن پاک پڑھنے والی ہستی. حضرت سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت دے اندر پورا قرآن پاک پڑھنے والے. اور یا امت دے اندر آ کے دیکھو گے حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ جامع مذاہب اربع، آپ ایک رکعت دے اندر پورا قرآن مجید پڑھنے والے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت دے اندر پورا قرآن مجید پڑھنے والے. تو اسی کس شعبے نو قائم رکھیا ہے اے بھی چھوڑ بیٹھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز المال دی روایت آپ نے فرمایا جس دا بچہ ناظر قرآن پاک پڑھ لے کی کرے ناظر تو اس نے والد دے پچھلے گناہ اللہ رب العزت سارے معاف کر دینا. اور جس دا بچہ قرآن مجید حفظ کر لوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دے والد نو جنت دے اندر سونے دا تاج پہنایا جائے گا. تو اتنا خوبصورت شعبہ اور خود دیکھو گے تو حال کی ہو گیا ہے کہ انگلش میڈیم میں جان والے بچے کتنی تگو دو دے نال لوگ پڑھان دے نے تے حفظ والے بیچارے دے کپڑے بھی کوئی نہیں دھو کے دیندہ. جنہ نے جنازہ ماں باپ دا پڑھانا ہے انہوں دی اے عزت ہے اور ان دے پی ایچ ڈی کرنے والے نو بھامے جنازہ بھی کوئی نہیں ہوتا اور دیو عزت ہو رہی ہے. اے او بچے نے کہ جڑے گھرو چلن مدرس سے آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں دے قدمہ تھلے فرشتے اپنے پار بچھا دے وے. اتنا پروٹوکول انہوں ملے اتنی عزت اس بچے دی ہوئے کہ دین دے علم لئے گھرو چلنے اور فرشتے پار بچھانا شروع کر دے وے. اپنا حال پھر خود دیکھ لو. اچھا امام حسین پاک حافظ قرآن احسن کے نہیں چھپ کر گئے ہو تو جو منن والے ہون انہوں نے قرآن چھوڑ دینا چاہیے ہے. بھئی سیدنا امام حسین پاک سیدنا امام حسن پاک سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی شیر خدا جدو اہل بیت دا ذکر کر دے ہاں تو بڑا ذکر کر دے ہاں کیا حافظ قرآن ہاں کہ کوئی نہ کیا انہوں نے کسے حال چی قرآن نو اپنے تو جدا کیتا ہے. بھائی سیدنا امام حسین پاک دی گردن تو جدا ہو سکتی ہے لیکن قرآن تو پھر بھی جدا نہیں ہو سکتا. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کو قرآن کدی بھی جدا نہیں ہوئے گا. تو منن والا کیوں جدا کردہ ہے. مدرسے بیٹھے ہاں تو یہ شعبہ کس لئے ہے کہ قرآن پڑھیا جائے اور خود چیک کر کے دیکھ لو کہ قرآن پڑھنے والے وہ تھلے زمین تے بیٹھے ہوندے نے چٹائیاں تے بیٹھے ہوندے نے اور انگلش پڑھنے والے او جناب انہاں واسطے کتنا خوبصورت سسٹم بڑھے ہویا ہے. یہ عزت اساں خود گھٹا دیتی. جڑا پرائمری دا ٹیچر ہے وہ دی کتنی تنخواہ ہے شروع تو ہی یعنی 22,000 تو بالکل نہ جس طرح سٹارٹ ہونا ہے اپوائنٹمنٹ ہوئی تو نال شروع ہو گئی تو ٹائم اس کتنا دینا ہے
4-5 گھنٹے 6 گھنٹے اس بعد ویلا ہے تو جو قرآن دی تعلیم دین والا ہے وہ دی تنخواہ کتنی ہے 5,000 6,000 پھر اسی آدھے ہاں کہ دین دی عزت و قدر ایسی خود ختم کر دیتی اس آٹے خالی لیبل لگے ہوئے ہیں کہ سی اہل بیت دی غلامی جہائیں بھئی غلامی والا تو پھر اپنے آقا دی مرضی تو بغیر قانون فقہ دا پڑھ کے دیکھو غلام کس نو آکھیا جانا غلام جو ہے وہ اپنے آقا دی مرضی تو بغیر نکاح نہیں کر سکتا فقہ دی کتاب اٹھا کے دیکھو تو جڑا آقا دی مرضی تو بغیر کچھ بھی نہ کر سکتا ہوئے تو دیسی تو سارا کچھ کر دے پہ ہیں بس وہ ساڑھی اصل ہے کہ اسی تربیت والے شعبے دے اندر کمزور ہو گئے ہیں مولا علی شیر خدا کوفہ دی جامع مسجد دے دروازے تے وضو فرما رہے آپ نے وضو فرمایا وضو دا بچہ ہویا پانی آپ نے کھڑے ہو کے پیتا کول کھڑے کون ہیں سیدنا امام حسن مجتبہ مولا علی شیر خدا دے صاحبزادے کول کھڑے ہیں سوال کر دیتا کہ ابا جی خلاف سنت کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو کدی غور کر سکتے ہو کیوں ایسا ہویا ہے اصل چے تربیت ہے اور تربیت دس رہی ہے نانے دی کہ بامے مولا علی شیر خدا نو دیکھو ان کر دیں تامی سوال کرو لیکن مولا علی شیر خدا ہاں حدیث پاک جت سے ہے نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں امام ترمذی نے روایت لکھی حضرت حذیفہ دینے کہ میری ماں نے ایک دن میں نواکھیا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا کتنا عرصہ ہو گیا تو آکھیا امی جان مینوں مہینہ ہو گیا ہے تو والدہ ناراض ہو گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے مہینہ گزر گیا نہیں گئے فوراً پہنچو تے کرنا کی ہے اپنے لئی بھی اور میرے لئی بخشش دی دعا کرانی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے گئے نماز مغرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نہ پڑی حضرت حذیفہ دے نے کہ چونکہ بڑے بڑے لوگ ہاں وہ گفتگو کر دے رہے اور میں بچہ ہاں میں ہمت نہیں کر سکیا نماز عشاء دا ٹائم ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی عشاء پڑھا کہ آپ گھر نو چل پے جنہ لوگوں نے اللہ نے مدینہ شریف دی زیارت دی توفیق دیتی انہوں نے پتا ہے کہ مسجد نبی اور حضور دے گھر دا کتنا فاصلہ ہے دیواری تو ساتھ جیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وال چلنے حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چل دے گئے سرکار کھڑے ہو گئے حضرت حذیفہ دے نے کہ سفید لباس والا ایک آدمی اگے آ گیا جس سے نال آپ گفتگو کر دے رہے اچانک آپ نے پیچھے موڑ کے دیکھا کیا حذیفہ اللہ تینوں ہی بخشے اللہ تیری ماں ہی بخشے کیویں آیا ہے امام ترمذی روایت لکھ دینے حضرت حذیفہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہی اسے واسطے ہاں کہ میری ماں نے بھیجیا ہاں کہ اپنے لئی اور میرے لئی بخشش دی دعا کرانا تو سرکار پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ حذیفہ اللہ تینوں ہی بخشے اللہ تیری ماں نو بخشے کس طریقے آیا ہے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتہ پوری زندگی اللہ دے حضور دعاواں کردہ رہا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ اپنے محبوب دی خدمت جان دی اجازت دے دے آج اللہ نے پہلی دفعہ انہوں اجازت دیتی ہے اور آیا ہے نال خوشخبری بھی لے کے آیا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ سیدنا امام حسن پاک اور امام حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار نے اور دوسری روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس دے اندر ایک کلمات ہیں کہ انہ دا والد انہ دو ماتو افضل ہے تو مولا علی شیر خدا نے وضو فرمایا اور وضو دا پانی بچہ ہویا کھڑے ہو کے پیتا امام حسن پاک نے سوال کر دیتا کہ ابا جی یہ تو خلاف سنت ہے یہ مولا علی شیر خدا نے مسکرا پہ آکھا بیٹا تیرے نانے نو انہیں کر دیا ویکھیا ہے کہ باقی پانی تو آپ بیٹھ کے پیندے ہیں لیکن وضو دا بچہ ہے پانی آپ کھڑے ہو کے پی لیندے ہیں یہ تربیت دا جذبہ ہے کہ نہیں ہون ساڑھے کول طالب علم ہوئے نا وہ استاد نو آکھ دے وے کہ استاد جی یہ تسی مسجد دے اندر پہلے کھبا پیر رکھیا ہے خلاف سنت ہے استاد کٹنا شروع کر دے وے گا تینے جرت کی میں ہوئی ہے میرے تے اعتراض کرنے دی لیکن اتھے کیوں نہیں ایسا ہویا
یہ سبق انہیں سکھایا گیا ہے کہ جو دین ہے اس کے بارے سوال کر سکتا ہے، نہیں سمجھ کر سکتا ہے سوال. تو سانو تو اس گھرانے چ پورا دا پورا دین ہی انہیں لبیا ہے. میں وہ پیچھے بات چھوڑ بیٹھا. امام حسن پاک گٹی دیتی گئی، دودھ پلایا گیا، لیکن 7ویں دن آپ دا سر منڈایا گیا. اے سنت پوری امت نو امام حسن پاک دی ولادت نصیب ہوئی کہ 7ویں دن بعد بچے دا سر منڈایا جاوے اور او جڑے بال ہیں انہوں نے برابر چاندی برابر تول کے صدقہ کر دیتا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا اور بھی اسی چھوڑ بیٹھے. واحیات سارے کم کرنے، لیکن بچہ پیدا ہو جاوے تو اس دی خوشی دے اندر عقیقہ نہیں کیتا جائے گا، باقی سارے واحیات کم کیتے جانے گے، سنت چھوڑ دیتی جائے گی. اگر وہ دامہ سی آج اپنا رہے ہوندے تو سارے معاملات درست ہو جاندے. ٹائم میں چونکہ میرا دل انہیں کردہ ہوندہ ہے 12 تو پہلے چھٹی ہو جائے. میرا تو دل کردہ ہے 11 بجے محفل بند ہوئے تو 12 بجے ہر کوئی گھر پہنچے. جے کوئی تہجد پڑھنے والا ہے تو اللہ کرے وہ صبح اٹھ کے 2-4 نفل پڑھ لیا کرے، نہیں تو کم از کم جماعت نال نماز ضرور پڑھیا کرو. ایک بات چونکہ ضروری ہے میں عرض کر دینا. مولا علی شیر خدا دی یہ شان ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ مکتوبات شریف دے اندر نقل فرماندے نے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 قسم دا فیض ہویا. ایک نو آکھا جاندہ فیضان نبوت، ایک نو آکھا جاندہ فیضان ولایت. خیر اے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو فیضان ولایت دے تاجدار مولا علی شیر خدا نے. فیضان ولایت دے تاجدار کون ہیں؟ اچھا میں نہ تو اڈے کل کو سبحان اللہ کھائی کوئی کھائی ہے، نہ کوئی نعرے لگوائے، نہ تو انہوں تنگ کیتا. اتنے لفظ بھی نہیں تسی آکھ سکتے بے فیضان ولایت دے تاجدار کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا. تاجداری کیویں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو؟ پوری کائنات دیاں جتنیاں نعمتاں نے وہ سب تو پہلے اللہ اپنے محبوب نو عطا کرنا. اے امام ربانی مجدد الفسانی دے بیٹے نے، انہوں نے نام خواجہ محمد معصوم اول رحمت اللہ علیہ. وہ آدھے نے میں بارگاہ نبی حاضر ہویا، میں مشاہدہ کیتا کہ پوری کائنات دیاں جتنیاں نعمتاں نے اللہ اپنے محبوب وال بھیجدا ہے، اتھو اگا ساری کائنات تقسیم ہو دیا. تو جو کچھ جس نو ملیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو ہی ملیا. تو فیضان ولایت دی تاجداری اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو دیتی اور اتھو مولا علی شیر خدا نو عطا ہوئی. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ چاہے سیدنا آدم علیہ السلام دی امت دا بھی کوئی ولی اللہ ہے، اس نو بھی مولا علی شیر خدا دے وسیلے ناری اللہ نے ولایت عطا فرمائی. انہوں تاجداری اکھیا جاندہ ہے. پھر اے تاجداری اللہ رب العزت نے مولا علی شیر خدا تو بعد سیدنا امام حسن پاک نو عطا فرمائی. پھر اے تاجداری اللہ نے سیدنا امام حسین پاک نو عطا فرمائی. پھر ولایت دی تاجداری اللہ نے امام زین العابدین پاک نو عطا فرمائی. پھر اگے امام محمد باقر نو عطا فرمائی. پھر امام جعفر صادق نو عطا فرمائی. حتیٰ کہ 11ویں امام حسن عسکری نو اللہ نے ولایت دی تاجداری عطا فرمائی. امام ربانی دے بقول امام حسن عسکری تو بعد اللہ نے ولایت دی بادشاہی اور تاجداری حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی. اس سارے گھر دی ذرا حالات زندگی پڑھ کے دیکھو گے حضور غوث پاک تک تو انہوں سمجھ آ جائے گی بے انج کر کے بندہ چلے نا تے کوئی کام بھی الٹا نہیں ہو سکتا. حضور غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں آپ دے مجمع دے اندر بادشاہ وقت آ گیا. اس نے کافی ساریاں شرفیاں سونے دیاں تھیلے چ رکھی ہوئیاں آ کے پیش کیتیاں تحفے دے اندر. آپ نے انج کر کے پکڑیا اور جدو انج کر کے انج گھٹیا نا تو وہ تھیلے دے وچ خون نچڑنا شروع ہو گیا. اور آپ نے بادشاہ نو آکھیا ظالم غریباں دا خون نچوڑ کے عبدالقادر جیلانی نو آ کے تحفے پیش کرنا ہے. کد یہی صورتحال غلامہ دے اندر بھی پیدا ہو جاندی پھر کیسا رہیا.
تو سی باقی ساریاں باتاں کر دے گئے، لیکن جتھے آ گیا عمل و کردار والا شعبہ سچ بہت کمزوری دکھائی، بہت کمزوری دکھائی۔ اور یہی وجہ ہے اج میں دیکھدا ہاں، میں سکول پڑھدا رہا ہاں، کالج پڑھدا رہا ہاں، یونیورسٹی پڑھدا رہا ہاں، تو جڑا طبقہ دین نہیں پڑھیا ہویا، یقین کر لو کدی کسی داڑھی والے نے ویکھن تے مذاق اڑاندے نے کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ اگر وہ دین والے ہوندے وہ فخر کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا اپنا کے جا رہا ہے، لیکن وہ کی ہویا انگریز قوم ساڑھے دے کیوں مسلط ہو گئی؟ کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھوڑ بیٹھے۔ سرکار نے تو فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہاں، ایک اللہ دا قرآن اور دوسری میری اہل بیت، انہاں دونوں دا دامن مضبوطی نال پکڑ لوگے کدی گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ اسی اہل بیت دے طریقہ کار تے عمل کیتا، نہ اسی قرآن مجید دے اعمال انہاں تے عمل کرنے والے ہوئے، دو چیزاں چھوڑ دی تھی۔ تو قرآن مجید بھی خالی پڑھنے دے نال تو کم نہ چلدا، ادھے بھی 5 شرائط ہیں۔ پہلے مننا کہ اللہ دی کتاب ہے، دوسری شرط ہے انہوں ٹھیک پڑھنا، اور تیسری شرط ہے پڑھ کے اس نو سمجھنا، چوتھی شرط ہے سمجھ کے اس تے عمل کرنا، اور 5ویں شرط ہے عمل کر کے لوگاں نو دسنا۔ پھر جا کے پتہ لگ گیا کہ اس نے قرآن پڑھیا ہے۔ تو اے شعبہ بھی دین کمزور اور اہل بیت دے گھرانے دی ایک بات ہوئے گی، صرف سنا کے اگے عمل و کردار والا شعبہ ختم۔ ایک بات آخری یاد رکھ لینا، ایک غریب آدمی مولا علی شیر خدا نے ملنا چاہتا، غریب ہاں او دا اٹھ مر گیا، تو اس لیے آیا مدینہ شریف۔ ابتدائے خلافت دی بات ہے کہ بھی میں جاواں گا، جا کے عرض کر سا اٹھ مل جائے گا۔ وہ مسجد نبوی چایا، وہ جاندہ نہ، اس نے دیکھیا نا مولا علی شیر خدا نو، آپ بیٹھے ہاں تے جو دی روٹی جڑی 2-4 دن پہلے ٹکڑے خشک ہاں بے ٹکڑے، تو آپ پانی دے اندر بھگو کے نرم نرم کر کے تے پھر کھا رہے ہاں۔ وہ بندہ آیا، اس نے پتہ نہیں کہ اے ہی خلیفۃ المسلمین ہیں، اے مولا علی شیر خدا نے، وہ آ کے بیٹھا، اس نے کہا بھائی تازہ روٹی نہیں تو انڈے کول؟ آپ نے فرمایا نہیں تو کھانے ہیں۔ آپ نے ایک لقمہ انہوں دیتا تو اس نے کولو نہ کھاتا گیا۔ اس نے کہا بھئی یہ تو میرے واسطہ روگ نہیں ہے، ایک تو جو دی روٹی، پھر 2-4 دن پہلے پرانے ٹکڑے، پھر اے نرم کیتے بھی نہیں جلدی نرم ہوتے۔ تو اس نے آپ کو پوچھا کہ میں نا مولا علی شیر خدا دے گھر جانا چاہنا۔ آپ نے نہیں آکھیا کہ وہ مولا علی شیر خدا میں ہی ہاں، فرمایا ایک گھر ہے۔ گیا، اس نے کنڈا کھڑکایا، سیدنا امام حسن مجتبہ باہر آئے، انہوں پوچھا ہاں بھئی۔ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہاں، میرا اٹھ مر گیا ہے، میں چاہنا بیت المال چون لے لواں۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی چلا جا، بیٹھ، پہلے تیرے لئے کھانا لے کے آنا، کھانا کھا لا، پھر اپنے ابا جی نو ملا دے مانگا، پھر تنو اٹھ بھی دے دیں گے۔ تو آپ گھروں کھانا لے کے آئے، اس نے مسجد نبوی چاہ کے پیش کر دیتا۔ اس نے کہا حضور میں کھانا اتنے تک نہیں کھانا جتنے تک ایک غریب آدمی میرے نال بیٹھا آگے مسجد دے اندر، جتنے تک وہ میرے نال مل کے نہیں کھائے گا میں نہیں کھانا۔ امام حسن پاک پوچھتے ہیں کون غریب آدمی ہاں؟ او دی شکل شباہت، اس نے کہ اس طرح دا آدمی ہاں، خشک روٹی دے ٹکڑے جوان دے، اور وہ بھی 2-3 دن پرانے، وہ پانی بھگو کے نرم کر کے کھا رہے ہاں۔ اگر میرے نال مل کے کھاستے تو روٹی میں کھانی، ورنہ کل نہیں کھانے۔ اس وقت امام حسن پاک مسکرائے، آکھیا درویش اے اسے ہستی دے گھروں ہی لنگر پاک کے آیا ہے جنہاں تو کھا رہا ہے۔ اس نے کہا پھر خود کیوں ایسا کھاندے ہیں؟ امام حسن پاک فرماندے نے عادت ہی ساڑھے گھر دی یہ ہے، خود اسی جو کچھ کھاویے لیکن کھوایا چنگا ہی کر دے۔ ایک قانون ہی ایسا نہیں ہے، اسی جو مرضی کریے۔ یہی مولا علی شیر خدا نے اپنے خادم نے بازار چلائے کے گئے نے بے کپڑے خریدے جامیں، ایک اچھا سوٹ خرید لیا، ایک ماڑا خرید لیا۔ غلام سمجھ رہا ہے وہ ماڑا میرے لئی ہونا ہے، اچھا اپنے لئی۔ جدو درزی نو دیتا تو اچھا سوٹ خادم لئی بنا دے، آکے اے دی پیمائش کر، اے اچھا اس نو سوا دے۔
اس وقت تو حیران ہوئے حضور آپ خلیفۃ المسلمین. فرمایا میں جوان نہیں ہاں، تو جوان تیرے لئے سونا سوٹ چنگا، میں بڑھا بندہ ہاں، میرے لئے پرانا کمزور تھوڑے پیسے آلہ سوٹ بھی گزارا کر جائے گا. اتنی پوزیشن ہے اے شعبے اپنے ہیں. اگر اللہ نے کسی نو دولت دیتی ہے کیا وہ اپنے خادمان ایسا سلوک کردہ ہے؟ پھر وہ کس چیز دعویٰ ہے؟ اہل محبت یہ ایسی بڑی محبت کر دے ہاں اہل بیت دے نال، ہے کوئی اپنا دعویٰ سچا؟ اللہ کرے کہ ساڑھے دعوے کچھ سچے ہو جان. تے گل این ہونی ہے کہ ایک بات تے بھی اگر تسی عمل کر لو، اس گھرانے دے فرد دی ایک بات تے بھی انشاءاللہ العزیز کم ٹھیک ہو جائے گا. آخری لفظ میں دس دینا شاید اے پکا لو. مولا علی شیر خدا دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے طالب العلا سحر اللیالی، فرمایا کہ بلندیاں دے طالب راتاں نو جاگ دے. کی ارشاد فرمایا جڑا بندہ چاہے بلند ہو جاواں اچھا ہو جاواں، کی فرمایا کہ بلندیاں دے طالب ہمیشہ راتاں نو جاگیا کر دے. ایک گل تا پکا لی سو سوکھی جی دا گل ہے، عمل اوکھا ہے، گل تا نہیں ایڈی اوکھی کہ بلندی وال جانا ہوئے تو کی کرنا چاہیے دا ہے؟ راتاں نو جاگیا کرو. اللہ پاک دی بارگاہ اس دعا ہے اللہ رب العزت مینوں بھی آپ نو بھی حضور دے گھرانے نال ایتھے بھی وابستگی عطا فرمائے، قیامت تک انہاں دی غلامی زندہ رکھے، اسے دے اللہ پاک موت عطا فرمائے. وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین. بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم جتنے دوست اس محفل میں شریک ہوئے یا اللہ سب کے زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ جو باقی زندگی کے سانس ہیں حضور کی غلامی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. شر شیطان، شر نفس، شر دنیا سے بچا، رزق حلال عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا اللہ اس جگہ کو آباد و شاد فرما. جن احباب نے تیرے دین کے لیے اس جگہ کو وقف کیا یا اللہ قیامت تک ان کو اس کا صلہ عطا فرما. اور یا رب ذوالجلال جو اس جگہ کو آباد و شاد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما. الہ العالمین احباب کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں اپنے محبوب کا صدقہ سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرما. محشر میں حضور علیہ السلام کی زیارت، آپ کی شفاعت اور آپ کی معیت نصیب فرما. مولا کریم پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو عزت عطا فرما. اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.